बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस वक्त बहुत गैर मामूली हालात हैं और जिस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर है, आए रोज़ बल्कि हर लम्हे हर घंटे तादाद में कोरोना मुतासरीन की इजाफा होता दिखाई देता है। इस वक्त एक अजीब बहरान की सी सिचुएशन। एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल तलकीन की कि लोग घरों के अंदर इबादत करें क्योंकि अगले चंद हफ्ते जो हैं वो बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं, और मई के 15 से 20 तारीख उन्होंने कहा कि 15 से 20 दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। और उसके बाद साथ ही इससे पहले अनाउंस हो चुका था कि लॉकडाउन में नरमी की जाएगी। 30 अप्रैल तक एक्सटेंड किया गया था, तौसी की गई थी लॉकडाउन के अंदर, जिससे कि जाहिर है कि लोग अपने घरों के अंदर हैं, महदूद हैं और पूरी तरह से इजाज़त नहीं थी। अब सिर्फ कंस्ट्रक्शन जो है उस कारोबार को खोला गया है। आज भी ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो कि मुशीर सेहत है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको सुनवाए देती हूँ। काफ़ी अलार्मिंग बातें उन्होंने की हैं, जरा सुनिएगा वो क्या फरमा रहे हैं। In last 24 hours, we have received the highest number of deaths in Pakistan because of COVID. 17 deaths हुई हैं पिछले 24 घंटे में, तीसरी दफ़ा। आने वाले 3-4 हफ्ते पाकिस्तान के लिए बड़े क्रिटिकल हैं। दूसरी जानिब जो सिंध की सिचुएशन है, वहाँ पे ताजरों ने मुकम्मल तौर पर हुकूमत को एक सख्त वार्निंग दी है और ये कहा है कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर फैसला नहीं हुआ तो वो फिर अब सारा इख्तियार अपना इस्तेमाल करेंगे, जेल भरो तहरीक का आगाज़ करेंगे और एक्सट्रीम हद तक जाएंगे, क्योंकि पहली रमज़ान को वो अपना कारोबार खोलना चाहते हैं। ये भी याद रहे कि कल एक ख़त जो था, एक मरासला, वो सदर पाकिस्तान को लिखा था सिंध के ही डॉक्टर्स ने, और उन्होंने भी कुछ शिकवे अपने जो हैं वो हुकूमत के सामने। मैं आपको वो भी सुनवाए देती हूँ कि डॉक्टर अब्दुल बारी और दीगर जो डॉक्टर्स थे उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से, वफाकी हुकूमत से क्या मुतालबा किया है, जरा सुन लीजिए। केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जो फैसिलिटीज कराची में है वो सब तकरीबन भर चुकी है। उलमा से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये फैसला आप वापस ले लें। आप हुक्मरान को बोले कि नहीं, आप ही कहते हैं कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है। ऐसा ना हो कि हम रोडों पे लोगों का इलाज कर रहे हो, हम डिसाइड कर रहे हो कि आपके रिश्तेदारों में से कौन सा ऐसा है जो 35 साल का है और कौन सा ऐसा है जो 55 साल का है। 55 वाले साल को छोड़ देते हैं, सिर्फ 35 को देखते हैं। जो डिमांड्स है हमारी, ये सब का हमारा मुश्तरका ये है कि स्ट्रिक्ट enforcement of the lockdown and prevention of congregation of all sorts to contain the rapid spread of COVID-19, आवाम को कोऑपरेट करना पड़ेगा, इनको घरों से नहीं निकलना होगा। एक आदमी के खानदान में मुतासिर होने का मतलब यह है कि पूरा खानदान आइसोलेशन में चला गया। डॉक्टर साहिबान ने यह भी फरमाया और माजरत करते हुए वफाकी हुकूमत के साथ कि माजरत के साथ वफाकी हुकूमत का, हुक्मरानों का ये फैसला इंतहाई गलत है कि लॉकडाउन को नरम कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल किसी तौर पे भी हमारे हस्पताल और हमारी जो तिब्बी सहूलियात हैं वो इस बात की मुतामिल नहीं है कि यहाँ पर जो 50 साल से ऊपर जाते हैं और उनको हम अस्पताल के अंदर प्रॉपर्ली ट्रीट कर सकें। ये जो मुद्दा था वो उन्होंने अपना हुकूमत के सामने रखा है। इसके ऊपर क्या होता है क्या नहीं, लेकिन 2 मखमसे हैं। एक तरफ ये मुतालबात आ रहे हैं, दूसरी तरफ जो ताजर बरादरी है वो ये कहती है कि उनके कारोबार ठप हो चुके हैं, और जब सबको खोलने की अपना कारोबार इजाज़त तकरीबन मिल चुकी है तो वो पीछे क्यों रहे। और जाहिर है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान ही उनको अपना काम करना है, लोगों को फैसिलिटेट करनी है और अपना कारोबार भी लगाना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब सिंध ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन जनाब जमील पराचा साहब। उनसे पूछे लेते हैं कि ये सूरत हाल जो है, इसमें अगर वो ये कारोबार खोलने की इजाजत ले भी लेते हैं, खोल भी देते हैं, तो क्या हो सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम पराचा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। पराचा साहब, ये जो मुतालबा आपकी तरफ से आ रहा है, आपने डॉक्टर्स की बात सुनी है, आपने हुक्मरानों की बात सुनी है, आपने हुकूमत की बात सुनी है, आपने सिंध हुकूमत के इंतज़ामिया की बात सुनी है। ऐसे में क्या आप समझते हैं कि जो कारोबार है वो मुकम्मल तौर पे खोल देना चाहिए पहली रमज़ान से? जी देखिए, आज हमें लॉकडाउन किए हुए, कारोबार बंद किए हुए 1 महीना 5 दिन गुजर चुके हैं। 1 महीना 5 दिन से हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि हमारा कारोबार खोला जाए। क्योंकि देखें, अगर छोटे ताजिर के पास कैश फ्लो नहीं होता, हमारे पास इतनी रकम नहीं होती कि हम एक महीना या 1.5 महीना अपना कारोबार, अपने खर्चा चला सकें। हमारे साथ हमारे जो मुलाजमीन है वो भी हमारे साथ मुंसलिक हैं। हमारे साथ और जो वर्कर्स होते हैं, दूसरे गाड़ी वाले हैं, जो सुजुकियों वाले हैं, बहुत सारी ऐसी लेबर है जो हमारे साथ मुंसलिक होती है। वो सब
اس وقت بھوک اور افلاس کا شکار ہو چکے ہیں. اس وقت ہمارے چھوٹے تاجروں کا حال یہ ہے کہ ان کے گھروں پہ راشن ختم ہو چکا ہے. ہمارے چھوٹے تاجر کا حال یہ ہے کہ وہ پریشانی کے عالم میں گھروں سے نکل کے آ گئے ہیں, جو سڑکوں پہ بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ کاش شاید کوئی ہماری مدد کے لیے کوئی آئے, ہم سے کوئی آواز دے. پراچا صاحب, آپ نے سندھ حکومت سے جب بات کی تو سندھ حکومت کا کیا رسپانس ہے, کیونکہ جو صورتحال ہے وہ تو غیر معمولی ہے, تو ان کا کیا کہنا تھا اس بارے میں؟ دیکھیں, سندھ حکومت سے ہم نے بات کی, وزیر اعلیٰ صاحب سے ہم نے میٹنگ کی, وزیر اعلیٰ صاحب نے ہمیں میٹنگ کر کے یہ بات باور کروائی کہ ہم جو ہے وہ اس میٹنگ کے لیے 4 آپ کو جو ہے نا ہم وزراء دے دیتے ہیں, چاروں وزراء آپ کے ساتھ جو ہے نا بیٹھ کے ایس او پیز بنائیں گے, اور ایس او پیز بنانے کے بعد نا ہم یہ چیز جو ہے وہ وفاق کو بھیجیں گے, اور وفاق اس کی اجازت دے گی تو پھر ہم جو ہے آپ کی دکانیں اس کے 2 سے 4 دن میں یا 6 دن میں ہم کھلوا دیں گے. آج اس بات کو 7 دن گزر چکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی رسپانس نہیں آیا. یہ بتا دیجئے گا پراچا صاحب. اور کہنے والی بات ایک یہ ہے کہ اس کے بعد ہم سے جی ٹھیک, پراچا صاحب میں یہاں بار بار ٹیلی فون کالز کرتے رہے, سعید غنی صاحب کو بھی اور ناصر حسین شاہ صاحب کو بھی, انہوں نے ہمیں کال پہ کوئی رسپانس نہیں دیا. اب بھی ہم نے 2 دن کی رعایت رکھی ہے کہ 2 دن کے اندر اگر یہ ہم سے رابطہ کر لیں تو ہم 2 دن کے اندر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ٹھیک ہے بنا کر ان کو لوگوں کو دے دیں. ابراہیم صاحب, ایک پیکج کا اعلان بھی کیا گیا تھا, رزاق داؤد صاحب نے کیا تھا تاجروں کے لیے, خاص کر کے چھوٹے تاجروں کے لیے. اس کے اوپر کیا اپڈیٹ ہے؟ کیا آپ کے ساتھ اس بارے میں بھی کوئی رابطہ کیا گیا ہے کہ کس طرح سے فارم فل ہونے ہیں, کس طرح سے مدد کرنی ہے, اور کیا وہ پیکج آپ کے لیے کافی ہے؟ نہیں دیکھیں, ابھی تک تو اس میں کوئی بات نہیں. وہ جو سودی قرضوں والی بات تھی, ہم نے کہا کہ بلا سودی قرضے کر دیں, لیکن وہ ابھی تک ہماری بات ہوا میں یہ پائپ لائن میں پھنسی ہوئی ہے. کہیں جب کبھی مرضی ہوگی ان کی تو چلائیں گے, ورنہ نہیں چلائیں گے. اور اگر آپ کے مطالبات ابھی آپ سے رابطہ نہیں ہوتا وفاق کا یا سندھ حکومت کا, تو آپ پہلی رمضان کو اپنی دکانیں کھول دیں گے؟ بالکل, ہم مجبور ہیں, ہمارے لوگ رکنے کو تیار نہیں ہیں. آج بھی دیکھیں جو ایک واقعہ ہوا کہ ہمارے کچھ تاجروں نے دکانیں کھول دیں, جس میں ہمارے ایک تاجر رہنما کو بھی گرفتار کر لیا گیا. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ اس ہمارے تاجر رہنما کو فی الفور چھوڑا جائے. جی بہت بہت شکریہ. جمیل پراچا صاحب کی بات آپ سن رہے تھے. ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ کسی حد تک طے ہو جائے اور ریاست اور حکومت کو ایک فیصلہ کر سکے تاکہ لوگوں کو کنفیوژن سے نکالا جا سکے. ایک اگلی اپنی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ خصوصی بات چیت ہے آج ہماری چودھری احسن اقبال صاحب سے. پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما بھی ہیں اور سیکرٹری جنرل بھی ہیں, ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں اور کچھ اہم سوالات جو کہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ایم ایل این کے معاملات ہیں اس کے اوپر ان سے بات کریں گے. السلام علیکم چوہے صاحب. جی وعلیکم السلام. جی بہت بہت شکریہ چوہے صاحب وقت دینے کا. سب سے پہلے تو یہ کہ کل آپ لوگوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور پارلیمنٹ کے جو لاک ڈاؤن ہے اس کے حوالے سے بات چیت کی ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ ریکوزیشن آپ نے جمع کرا دی آج قومی اسمبلی کے اجلاس کے بلانے کے لیے, اور ساتھ ہی ساتھ میں کیا پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اس درخواست پہ شامل ہیں یا صرف پی ایم ایل این اور ایم ایم اے یا جو جمعیت کے لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ درخواست گئی ہے؟ جی شکریہ. جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا, تمام اپوزیشن پارٹیز کا اس پر اتفاق ہے کہ جو حکومت کی آن لائن یا ورچوئل نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلانے کی تجویز ہے یہ انتہائی مضحکہ خیز ہے, اور خاص طور پہ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ اس وقت ریاست کے 3 ستون ہیں, ایک ایگزیکٹو, ایک جوڈیشری اور ایک پارلیمنٹ. ایگزیکٹو میں کابینہ کے اجلاس ہو رہے ہیں, حکومت کے دفاتر چل رہے ہیں, جوڈیشری کے اندر ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, عدالتیں چل رہی ہیں, لیکن حکومت نے پارلیمنٹ کو لاک ڈاؤن کر رکھا ہے اور حکومت کسی قیمت پہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے سے گریزاں ہے. وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ وہاں پر سوال ہوں گے, وہاں پہ حکومت سے پوچھا جائے گا کہ اس کی کیا حکمت عملی ہے, وہ کیوں کر ایک مؤثر اتفاق رائے میں ناکام رہی ہے.
تو اپنے احتساب سے بچنے کے لیے ان کی کوشش ہے کہ کوئی ورچوئل سا اجلاس ہو جائے جو انہی کی کنٹرول میں ہو, جس کی مرضی لائن کاٹ دی, جس کو مرضی اوپن کر دیا, اور پھر شاید اسی کو وہ مثال بنا کے چاہتے ہیں کہ بجٹ اجلاس بھی اسی طرح کر لیا جائے جس میں کسی قسم کا مواخذہ نہ ہو, چونکہ حکومت کی جو اقتصادی کارکردگی ہے کرونا سے پہلے ہی وہ بہت بڑا سوالیہ نشان تھی اس پہ. ملک کی معیشت تو تقریباً ڈوب چکی تھی, یہ تو کرونا نے اس کے اوپر ایک پردہ ڈال دیا ہے آ کے, جو حکومت کی اقتصادی کارکردگی تھی یا اس کے جو سٹیٹسٹکس تھے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پچھلے 2 سال کی جو پی ٹی آئی حکومت کی اقتصادی پالیسیاں ہیں انہوں نے ملک کو بہت بری طرح متاثر کیا ہے. لیکن احسن صاحب ایک طرف اعتراض کیا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این مکمل لاک ڈاؤن کی حمایت کر رہی ہے اور دوسری طرف پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کی بات کر رہی ہے, تو اس بات کے اوپر کافی بحث ہو رہی ہے. آج بھی سارا دن سوشل میڈیا کے اوپر یہی موضوع زیر بحث تھا, اور دوسری جانب جو ہے وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ اگر عدلیہ اور کابینہ کے اجلاس ہو سکتے ہیں تو پھر پارلیمنٹ کو بند کرنے کا ایک بہت ہی منفی میسج جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے پارلیمنٹ کا ہال ہے وہ اتنا بڑا ہے چونکہ اس میں سینٹ اور قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس کرنے کی گنجائش ہے کہ اگر آپ ایک سیٹ چھوڑ کے ممبران کو بٹھائیں تو سوشل ڈسٹنسنگ کے تقاضے پورے کر کے بہت ہی محفوظ طریقے سے اسمبلی کا اجلاس ہو سکتا ہے. اور اس ساتھ تیسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنی پارلیمنٹس ہیں وہ اجلاس کر رہی ہیں. ابھی لبنان کے اندر ان کی پارلیمنٹ کا اجلاس چونکہ ان کا ہال چھوٹا تھا انہوں نے ایک بڑا ہال لیا ہے اور اس بڑے ہال میں جا کے آڈیٹوریم میں انہوں نے اپنا خصوصی اجلاس اسمبلی کا بلایا ہے. تو یہ کسی بھی لحاظ سے موضوع نہیں ہے کہ جب دیگر ادارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں تو ہم پارلیمنٹ کو لاک ڈاؤن کر دیں. اور جیسے میں نے کہا کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حکومت اپنے مواخذے سے فرار اختیار کر رہی ہے, وہ نہیں چاہتی کہ اس سے سوالات پوچھے جائیں. اچھا چوہے صاحب یہی بات آپ نے جیسے آئی پی یو نے ایک پوری لسٹ فراہم کی ہے جو قائمہ کمیٹیاں جس طرح سے مل رہی ہیں, جو پارلیمنٹس مل رہی ہیں اور جو احتیاطی تدابیر اختیار کر رہی ہیں, کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں چیئرمین سینٹ نے یہی ہال اپنے لیے مانگا ہے 100 کے قریب لوگوں کو, انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس میں ایڈجسٹ کریں گے. 104 جو ان کے ممبران ہیں ظاہر ہے پورے تو نہیں آتے, قومی اسمبلی کا کورم عام دنوں میں پورا نہیں ہوتا تھا, تو پھر کیا وجہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ اجلاس کو بلایا جائے؟ کیا پارلیمنٹ جو ہے اس کی افادیت نہیں رہی یا پارلیمنٹ کو جان بوجھ کے غیر فعال کیا گیا؟ کچھ لوگ یہ پی ایم ایل این کی طرف سے کل بات آئی کہ یہ سازش ہے. کس قسم کی سازش آپ کو نظر آتی ہے اس میں؟ دیکھیے جب سینٹ کے چیئرمین نے ہال طلب کیا ہے قومی اسمبلی کا جس سے کہ ظاہر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سینٹ کا اجلاس ہو سکتا ہے, تو میں نے آپ کو مثال دی کہ ہمارے قومی اسمبلی کا اجلاس کیوں نہیں ہو سکتا چونکہ ہال اتنا بڑا ہے, اس میں آپ تمام سوشل ڈسٹنسنگ کی احتیاط اختیار کر سکتے ہیں. تو ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے کہ حکومت کے صرف مواخذے سے بچنا چاہتی ہے, حکومت نہیں چاہتی کہ اس سے سوالات پوچھے جائیں. میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا کہ مارچ میں جب قومی اسمبلی کا پچھلا اجلاس ختم ہوا ہے تو ہم نے بھرپور کوشش کی کہ حکومت سے کرونا وائرس کے اوپر حکمت عملی پر بحث کروا لیں یا حکومت ایوان کو اعتماد میں لے کہ اس کی کیا پالیسی ہے. ہم نے کالنگ اٹینشن نوٹس دیے, وہ ایجنڈے پہ نہیں لایا گیا, اور جس دن آخری روز اجلاس اچانک ختم کیا گیا تو اس دن آپ حکومت کی پرائرٹی کا اس سے اندازہ کیجئے کہ کالنگ اٹینشن نوٹس یہ تھا کہ ایوان ایک عوامی دلچسپی کے موضوع کو زیر بحث لائے جس کے مطابق منسٹر کالونی میں 4 اپارٹمنٹس خالی ہیں اور ان کو کیوں خالی رکھا گیا ہے. یہ حکومت کا ایجنڈا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں بلایا جا رہا. آپ کی اسپیکر صاحب سے کوئی بات ہوئی ہے یا خواجہ آصف صاحب کی؟ کیونکہ جب ہماری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اسپیکر صاحب سے کہا ہے کہ فزیکل جو پریزنس ہے وہ ضروری ہے. تو فزیکل پریزنس کے حوالے سے اور اجلاس کو, کیونکہ اس ریکوزیشن کے بعد جو آئینی یا قانونی تقاضے 1 ہفتے کے اندر اجلاس کو بلانا ہے, تو کیا ارادہ ہے اسپیکر صاحب کا؟ آپ کی بات ہوئی ہے اس بارے میں؟ جی ہم نے تو ان کو اپنی ریکوزیشن دی ہے اور اسپیکر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی, اس کا اجلاس کیا تھا, اس میں بھی ہماری
پارٹی کی طرف سے یہ پرزور طریقے سے کہا گیا, دیگر اپوزیشن جماعتوں نے بھی یہی بات کہی کہ ہم تمام احتیاطی تدابیر اختیار کر کے سوشل ڈسٹنسنگ کے تقاضے پورے کر کے قومی اسمبلی کا اجلاس کر سکتے ہیں, لہٰذا آپ اس کو فزیکلی منعقد سے راہ فرار اختیار کریں گے تو اس سے بہت غلط میسج جائے گا. لوگ کیا سوچیں گے کہ عدالتیں کام کر رہی ہیں, حکومتی دفاتر کام کر رہے ہیں, اور یہ پارلیمنٹ کوئی زیادہ اسپیشل خوفزدہ ہے کہ یہ اپنا کام چھوڑ گئی ہے. اچھا ناظرین, ہم بات کریں چودھری احسن اقبال صاحب سے, جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے, رکن قومی اسمبلی بھی ہیں, سینئر رہنما بھی ہیں. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم ضرور بات کریں گے کچھ پی ایم ایل این کے معاملات کے اوپر, اور خاص کر کے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے شیخ رشید صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ یہاں پہ کرونا کی وجہ سے نہیں بلکہ قومی حکومت بنانے کے لیے آئے تھے, اور اگر ایسا ہے تو شہباز شریف صاحب لندن سے پاکستان آ گئے اور کرونا کے لیے, تو اسلام آباد وہ کب آئیں گے اجلاس کے لیے, اس پہ بھی ضرور ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپوزیشن قومی اسمبلی کا اجلاس ریکوزیٹ کر چکی ہے, اور اب دیکھنا یہ کہ حکومت اجلاس کتنے دنوں کے اندر بلاتی ہے. وہ پابند ہے حکومت اجلاس کو بلانے کی, لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ظاہرہ کے موجود ہیں چودھری احسن اقبال صاحب, ان سے ہم بات کریں. چودھری صاحب, یہ جو شہباز شریف صاحب نے ظاہرہ کے ریکوزیٹ کیا ہے, انہوں نے آتے ہی یہ کہا بھی تھا, پھر آل پارٹیز کانفرنس کی بھی بات ہوئی تھی, کیا پی ایم ایل این یا قائد حزب اختلاف یہ چاہتے ہیں کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس دوبارہ کوئی ہو اپوزیشن کے رہنماؤں کے ساتھ, جس میں مولانا بھی ہوں, بلاول بھٹو بھی ہوں, ورچولی ہو, کیا کوئی مشترکہ حکمت عملی بن سکتی ہے؟ یہ دیکھیے بہت ضروری ہے اس وقت کہ تمام اپوزیشن جماعتیں اپنے موقف کو یکجا کریں, اور ملک کو جو درپیش چیلنجز ہیں نہ صرف اپوزیشن ایک پلیٹ فارم سے کردار ادا کرے, بلکہ ہم تو مسلسل یہ کہتے رہے ہیں کہ اس وقت حکومت اور اپوزیشن اور تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر اس وبا کا سامنا کرنا چاہیے. اور ایک بات جو مجھے افسوس سے کہنے پڑتی ہے کہ بار بار سامنے آ رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ صلاحیت اپنی دکھا رہے ہیں کہ وہ کسی بھی لحاظ سے قوم کو یکجا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. جب بھی کوئی چیلنج آتا ہے, بجائے یہ کہ وہ اس موقع پر اپنی قیادت کو مسلمہ ایک حقیقت بنانے کے لیے سب کو اکٹھا کریں, وہ اس چیلنج کے اندر بھی اپنی پولرائزنگ پالیٹکس کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم کرونا سے نبٹ رہے ہیں تو جہاں ایک طرف انہوں نے سیاسی فرنٹ کے اوپر اپوزیشن کے ساتھ محاذ کھول رکھا ہے, وہ انتقام کے لیے نیب کو آگے کر رہے ہیں, نیب کے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ چل رہے ہیں, لیڈر آف اپوزیشن کو ہر بار طلب کیا جا رہا ہے, تو انہوں نے اپنا جو انتقامی ایجنڈا ہے اس کو کسی بھی لحاظ سے ترک نہیں کیا کہ بھئی یہ ایک وبا ہے, ایک مصیبت ہے, اس سے پہلے نبٹ لیں, اس کے بعد ہم یہ پکڑم پکڑائی بھی کھیل لیں گے. دوسری طرف سوری قطع کلابی معاف, لیکن شہباز شریف صاحب وطن واپس آ گئے, انہوں نے آ کے کہا کہ وہ کرونا کی وجہ سے آئے ہیں, پھر وہ لاہور میں ہیں, وہ نیب پہ بھی نہیں گئے, نیب کے پاس بھی, آپ اجلاس کی بھی بات کر رہے ہیں کہ پھر وہ اپنا ایکٹیو رول پلے نہیں کر پا رہے, تو پھر حکومت کے پاس تو جواز ہے کہ وہ نیب کے پاس نہیں گئے, لہٰذا ان کی کسی بھی ایکٹیویٹی کو چیلنج کیا جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہی وہ وطن واپس آئے, انہوں نے آ کر سب لوگوں سے رابطہ کیا, ماہرین سے رابطہ کیا, پارٹی سے کیا, اور ایک اپوزیشن کی طرف سے سیٹ آف ریکمنڈیشنز حکومت کو پیش کیا کہ حکومت اس وبا, اس کرائسس میں کیا اقدامات اٹھائے, اور ان سب سفارشات کو جو ماہرین تھے انہوں نے بہت سراہا. اپوزیشن کا یہی کام ہے کہ آلٹرنیٹیوز دے. پھر انہوں نے اپنی پارٹی کی اس پلیٹ فارم سے جو ریلیف ورک ہے اس کی نگرانی کی, اور پی ایم ایل این نے پورے ملک کے اندر جو ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈکس ہیں, ہیلتھ سٹاف ہے, ان کے لیے وسیع بنیاد کے اوپر جو سیفٹی کے کٹس ہیں ان کی فراہمی کا بیڑا اٹھایا. چونکہ ہم اپوزیشن میں ہیں, ہمارے پاس وسائل محدود ہیں, تو ہم جو کام کر سکتے تھے, جس میں ہم کچھ مؤثر کردار ادا کر سکتے تھے, ہم نے اس کا انتخاب کیا کہ ہم ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز کے لیے کٹس پہنچائیں, اور وہ کراچی سے لے کر پشاور تک چاروں صوبوں کے اندر ہماری پارٹی کے عہدیداروں نے جا کے ڈاکٹرز کو وہ کٹس دی, اور ڈاکٹرز نے بہت اسے اپریشیٹ کیا. تو انہوں نے بہت روزانہ تقریباً وہ آن لائن رابطوں کے ذریعے
تمام صوبوں سے رپورٹ لیتے ہیں کس جگہ کیا ہو رہا ہے، اور اسی طرح جو ہمارے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، وہ مقامی سطح پر اپنی کے تحت جس حد تک ریلیف ورک کر سکتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، اس کا بھی وہ جائزہ لیتے رہتے ہیں. تو وہ ایک بہت سرگرمی کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو اب دوبارہ گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری جو ہے، جو کہ کل آپ نے کہا بھی کہ ایک نئی لسٹ جو ہے وہ فراہم کر دی گئی ہے، تو کیا عید سے پہلے یا عید کے فوری بعد اپوزیشن کے دیگر لوگ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں؟ جی، یہاں پر اسلام آباد کی جو ہوائیں ہیں ان میں یہ بہت فضا میں گردش کر رہی ہیں خبریں کہ پرائم منسٹر صاحب بہت بضد ہیں کہ چند لوگ اپوزیشن سے گرفتار کیے جائیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ تنقید ہوتی ہے اور بہت سخت تنقید ہوتی ہے جس سے وہ اپنے کام سے ڈسٹرب ہوتے ہیں. جو وہ بڑی اس وقت ملک کی خدمت کر رہے ہیں اس کا ان کا مزاج خراب ہو جاتا ہے، تو وہ چند آوازیں اپوزیشن کی دبانا چاہتے ہیں. اور اس میں سنا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے بڑی سختی کے ساتھ کچھ اداروں کو کہ جس میں نیب پیش ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن اور کچھ اور اپوزیشن کے لوگوں کو دوبارہ اندر کیا جائے تاکہ حکومت کو سپیس ملے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی بیمار سی سوچ ہے جس کے ساتھ وزیر اعظم کام کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ہم حکومت میں تھے تو ہم نے دھرنوں کا مقابلہ کیا، عمران خان صاحب کی بدترین جو تنقید تھی اس کا مقابلہ کیا، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنا کام پورا کیا. 12,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے، 2,000 کلومیٹر ہم نے موٹر ویز کنسٹرکٹ کی، سی پیک کو کامیابی سے ہمکنار کیا، وار اگینسٹ ٹیرر آپریشن عزب، آپریشن رد الفساد، ان کو کامیابی سے آگے بڑھایا. تو اگر حکومت کے پاس کوئی ایجنڈا ہو تو وہ اپنا کام کرتی ہے، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتی. اچھا، لیکن احسن صاحب اگر دوبارہ ان کی طبیعت کسی سے خراب ہو جاتی ہے کہ مجھے کسی نے کیا کہا ہے. سر، اگر دوبارہ شہباز صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں، کچھ اور لیڈرز بھی گرفتار ہو جاتے ہیں، تو پی ایم ایل این کہاں سٹینڈ کرے گی، اور کیا اس وقت مریم نواز جو ہے وہ متحرک ہوں گی پارٹی کے لیے یا وہ خاموش رہیں گی؟ دیکھیے، اگر مسلم لیگ نون کو دوبارہ نشانہ بنایا جاتا ہے، گرفتاریاں کی جاتی ہیں، تو یقیناً اس سے اس ملک کے اندر سیاسی مہاجرائی میں اضافہ ہوگا، ٹیمپریچر بڑھے گا، اور پی ایم ایل این بھی اس کے اوپر اپنے رد عمل کا اظہار کرے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی چھوٹی سوچ ہوگی، چونکہ اس وقت ملک جس اقتصادی بحران میں بیماری جو کرونا کی ہے اس کی وجہ سے اور پچھلی جو ان کی پالیسیز تھی ان کی وجہ سے دھنس چکا ہے. اب ہمارے پاس پوسٹ کرونا کرائسس پیریڈ میں جو ریکوری ہے وہ ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہوگی. اور اگر اس موقع پر حکومت نے کوئی ایسے اقدامات اٹھائے کہ جس سے پولرائزیشن ملک میں بڑھی تو پھر یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا کہ پاکستان کیسے ریکور کرے گا. ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ چودھری احسن اقبال صاحب سے ہماری بات چیت جاری ہے، گفتگو جاری ہے. ایک چھوٹی سی میں بریک لوں گی، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کچھ اور موضوعات ہیں جن کے اوپر بات کریں گے، بہت اہم. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل جناب احسن اقبال صاحب. ان سے ہم اہم سوالات پوچھ رہے ہیں. کچھ احسن صاحب یہ بتائے گا کہ آپ نے گرفتاریوں کی بات کی ہے اور ظاہر ہے کہ اس وقت ایک قیادت کے اوپر یہ اگر شہباز شریف صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو کیا کوئی تحریک چلانے کی کوئی نوبت آئے گی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم اسی طرح سے تسلیم کر لیں گے ساری چیزوں کو، کیونکہ کچھ جارحانہ پالیسی کی کل بات ہوئی ہے آپ کے اجلاس کے اندر؟ یہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس وقت جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو وقت ہے وہ ملک کے اوپر ایک ابتلا کا ہے. یہ ایک ایسا وقت نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم آپس میں دست و گریبان ہوں. لیکن اگر حکومت اس موقع پہ پولیٹیکل پولرائزیشن پیدا کرنا چاہتی ہے، ملک میں سیاسی دنگا فساد کرنا چاہتی ہے، تو یہ ایک حادثہ ہوگا. اور یقیناً اپوزیشن جو ہے اگر کوئی اس طرح کی انتقامی کارروائیاں ہوں گی اس پہ خاموش تو نہیں بیٹھے گی. لیکن اگر ہم پھر بجائے اس قومی مصیبت کا مقابلہ کرنے کے آپس میں دھینگا مشتی شروع کر دیں گے تو اس سے کون جیتے گا؟ یہ جیت تو کورونا کی ہوگی. تو اس لیے میں پریشان ہوں کہ اس حکومت کی ترجیحات کیا ہیں.
کہ جب پوری دنیا کے اندر سب لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں کہ کس طرح مقابلہ کرنا ہے اس بیماری کا جس نے ہالٹ کر دی ہے ورلڈ اکانومی، جس کے لیے سپر پاور کیا اور منی پاور کیا اور تھرڈ ورلڈ کیا اور فرسٹ ورلڈ کیا، سب اس کے آگے بے بس ہیں، جو اتنا بڑا چیلنج ہے وہاں پر ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات کیا ہیں؟ یہ ابھی بھی سوئی پھنسی ہوئی ہے کہ کس کو اندر کرنا ہے۔ جی کیا یہی وجہ ہے کہ شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں کہ کرونا کے لیے نہیں، شہباز صاحب جو ہے وہ قومی حکومت، جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے جا کے شاید سب کو مل کے کرنا پڑے گا، اکیلے کسی کا کام نہیں ہے، قومی حکومت بنانے کے لیے آئے تھے؟ کیا یہ سچ ہے کہ وہ قومی حکومت کے لیے آئے تھے؟ شہباز شریف صاحب آئے تھے اپنا کردار ادا کرنے اور اپنے قومی فریضے کے لیے کہ جب پاکستان کے اندر اتنا بڑا چیلنج ہے تو جب فلائٹیں بند ہوئیں تو انہوں نے آخری فلائٹ لی اور وہ پاکستان آئے تاکہ میں اپنا کردار ادا کر سکوں، اپنی پارٹی کو لیڈ کر سکوں اس ریلیف ورک کے اندر، اور انہوں نے وہ کام کیا۔ اور ان کو جب تک وہ نہیں آئے تھے تو حکومت کے وزیروں کو روز پیٹ میں مروڑ اٹھتا تھا اور تکلیف ہوتی تھی کہ جی شہباز شریف صاحب کیوں نہیں آ رہے، شہباز شریف صاحب کب آئیں گے، وہ کون سی فلائٹ پہ ٹکٹ بک کرائیں گے۔ اور جب واپس آ گئے ہیں تو ان کو پھر یہ ایک سر درد ہو گئی ہے کہ وہ واپس کیوں آ گئے ہیں، اور اب اس کے اوپر بھی کہ جی قومی حکومت کے لالچ میں آئے ہیں، ان کو تو آنا نہیں چاہیے تھا۔ تو آپ اس سے دیکھ لیجئے کہ جب ہم ایک اتنے بڑے قومی چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں، حکومت کے وزراء کی زبان کیا ہے، حکومت کی ترجیحات کیا ہیں، اسی لیے کل میں نے کہا کہ پاکستان ایک غیر معمولی چیلنج کا مقابلہ کر رہا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس غیر معمولی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک غیر معمولی نالائق حکومت ہم پہ مسلط ہے۔ اچھا، لیکن آپ کی پارٹی کے اندر بھی تو ایک تقسیم موجود ہے، جیسے جو سہیل وڑائچ صاحب نے لکھا اور شہباز صاحب کے حوالے سے کہ پارٹی کے اندر ابھی یہ فیصلہ ہونا ہے، جو کہ انہوں نے میاں صاحب سے کہا کہ جی مریم ہوں گی یا حمزہ ہوں گے، کس کے حوالے کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی ڈسکشن اندر بھی ہے، اور آپ کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ بھی شاید مخالف کیمپ میں ہیں جو شہباز صاحب کا نہیں ہے اور مریم نواز صاحبہ کا ہے، تو کتنے کیمپس ہیں اور کیسے آپ کی ترجیحات کیا ہے اس وقت پی ایم ایل این کی؟ کہ اس وقت کوئی یہ سب قیاس آرائیاں ہیں جو مسلم لیگ نون کے بارے میں ہمیشہ کی جاتی ہیں اور ہمیشہ غلط ثابت ہوئی ہیں اور اس کے باوجود بند نہیں کی جاتی ہیں۔ مسلم لیگ نون میں صرف ایک ہی کیمپ ہے، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں، چاہے وہ شاہد خاقان عباسی ہیں، چاہے وہ خواجہ آصف ہیں، چاہے وہ حسن اقبال ہے، چاہے وہ خواجہ سعد رفیق ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ کسی صوبے سے تعلق رکھتا ہے، وہ سب نواز شریف کے کیمپ میں ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی اصل قیادت نواز شریف صاحب کے پاس ہے، ان کو ایک غیر جمہوری طریقے سے پارٹی کی صدارت سے ہٹایا گیا، لیکن وہ پارٹی کے قائد ہیں اور پارٹی میں آج بھی ان کا حرف آخر سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا جس پارٹی میں قیادت کا جھگڑا نہ ہو تو وہ پارٹی کبھی منتشر نہیں ہو سکتی۔ اچھا، کچھ عرصے پہلے تک قومی حکومت کی بات ہو رہی تھی، اس پہ کچھ رابطے بھی ہوئے تھے، پھر پنجاب میں تبدیلی کی بات ہو رہی تھی، پھر آپ نے دیکھا آپ کی پارٹی کے خواجہ سعد رفیق وغیرہ وہ چودھری پرویز الہی سے بھی ملے، تو کیا رہا ہے؟ کیا پنجاب کے اندر یا تحریک عدم اعتماد کی بھی باتیں ہوئی تھی؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں اگلے 6 مہینے کے اندر، کیونکہ آپ نے جیسے خود کا غیر معمولی حالات ہوں گے کی تبدیلی آ سکتی ہے؟ دیکھیے، پنجاب کے بارے میں تو میں خود تعلق پنجاب سے ہے، میں پنجاب کا ایک عوامی نمائندہ ہوں اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ پنجاب کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور پنجاب کو سزا دی جا رہی ہے۔ پنجاب کے اوپر ایک ایسی حکومت مسلط کی گئی ہے جو نااہل ہے، جو صرف ریموٹ کنٹرول کے ساتھ چل رہی ہے، اور 10 سال جو شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پنجاب نے ترقی کی تھی، لگتا یوں ہے کہ وہ ترقی ختم کرنے کے لیے، اس کو ریورس کرنے کے لیے یہاں پر عثمان بزدار صاحب کی حکومت مسلط کر دی گئی ہے۔ 2018 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی نتائج کے بعد آئی تھی، اس کا حق تھا کہ وہ یہاں پر حکومت بناتی، لیکن اسے حکومت نہیں بنانے دی گئی، اور پنجاب کے نہ صرف صوبائی حکومت ہم سے چھینی گئی بلکہ پنجاب کے بلدیاتی ادارے جن کی مدت 2021 تک تھی ان کو بھی غیر قانونی طور پہ برطرف کر کے پنجاب سے بلدیاتی قیادت بھی چھین لی گئی ہے۔ اور آج پنجاب کا جو حشر ہو رہا ہے،
پنجاب کی جو حالت ہے وہ تباہ کن ہے. تو آپ چاہے جا وہ سکتے ہیں صحت ہے، تبدیلی کی چاہے وہ طرف. تعلیم ہے، چاہے وہ انفراسٹرکچر ہے. آپ قاف یہ لیگ کے میں ساتھ سمجھتا رابطہ ہوں. کر سکتے ہیں سر، کوئی بھی تبدیلی کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں قاف لیگ کے ساتھ. دیکھیے اس وقت ملک کے اندر تمام جماعتیں پریشان ہیں. قاف لیگ کے جو صدر ہیں چودھری شجاعت صاحب، ان کا بیان تو آ چکا ہے کہ اگر حالات اسی ڈگر پہ چلتے رہے تو یہ ملک کی پوزیشن اتنی بگڑ جائے گی کہ کوئی وزیر اعظم بننے کے لیے یا حکومت لینے کے لیے تیار نہیں تو ہوگا. آپ نے قومی اس سے ڈائیلاگ بڑھ کی کر- آپ نے ڈائیلاگ کی بات کی تھی چوہے صاحب، بالکل آخری وقت ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی قومی مکالمہ ہو سکتا ہے اداروں کے درمیان؟ اور اگر ہو سکتا ہے تو جو پوسٹ کرونا سچویشن ہے اس میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں، کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ ہم جس دلدل میں پھنس گئے ہیں، کورونا کے بعد اگر ہم نے اکنامک ریکوری کرنی ہے تو اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کے کردار ادا کرنا پڑے گا اور آئین کے تحت کردار ادا کرنا پڑے گا. یہ ملک صرف آئین کے راستے پہ چل سکتا ہے. آئین کے علاوہ کسی اور راستے پہ چلانے کی کوشش کی گئی تو ہم بہت مسائل کا شکار ہو جائیں گے. اس مقصد کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کھلے دل کے ساتھ، چاہے سیاستدان ہیں، چاہے